खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किया जाएगा और फिर के इलेक्शंस होंगे। फरवरी में हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया और रिवाइज समरी जो है कैबिनेट को सबमिट की, जो कि आज 2 मार्च को कंसिडर की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। अवैस तौहीद साहब तबीयत की नासाजी की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी आज मेरे कांधों पर। नाजरीन, तवील अरसे से एफसीआर और पॉलिटिकल एजेंट्स के नरगे में घेरे हुए फाटा के हवाले से आज बड़ी खबर आई है। फाटा के अवाम के लिए खुशखबरी है कि बिला आखिर विफाकी काबीना ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने की मंजूरी दे दी है। फाटा यानी कबायली इलाका जात जो क़याम पाकिस्तान के बाद विफाक के जेर इंतजाम पॉलिटिकल एजेंट्स के जेर निगरानी चलाए जाते रहे, जहां राइज कानूनी निजाम को फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन या एफसीआर का नाम दिया गया, जबकि कबायली अवाम की जानिब से इस जाब्ते को काला कानून कहकर पुकारा जाता रहा, क्योंकि इस जाब्ते के तहत कई दहाइयों से पॉलिटिकल एजेंट्स ही कबायली एजेंसीज में सयाह और सफेद के मालिक और अन्नदाता बने रहे, जिन पर ड्रग माफियाज, बड़े मलकान की पुश्त पनाही और गरीब अवाम के इस्तेहसाल के संगीन इल्जामात लगते रहे हैं। कबायली अवाम को बल्दियाती निजाम ना होने की वजह से बुनियादी मसाइल के हल के अलावा जायदाद का रिकॉर्ड और सजाओं के खिलाफ अपील का इख्तियार ना होने की वजह से भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। मगर अलमिया यह है कि इन हालात के बावजूद जब कभी भी फाटा में इस्लाहात की बात की गई तो सियासी इख्तिलाफात, कबायली इलाकों में मौजूद ताकतवर माफियाज और पॉलिटिकल एजेंट्स की साजिशें रंगलाई और मामला जूं का तू ही रहा और हर पेशरफ दम तोड़ती रही। कबायली इलाकों में कानून की अमलदारी ना होने के बाइस ये इलाके जराइम पेशा अनासिर और दहशत गर्दों की पनाहगाह बनते चले गए। फाटा को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दी गई, मगर वोट का हक तमाम शहरियों को ना मिलने की वजह से फाटा के अरकान असम्बली का इंतखाब हमेशा मुतनाज़ा ही बना रहा। यही नहीं, फाटा से सेनेट अरकान के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज इंतहाई महदूद होने यानी सिर्फ 8 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल होने की वजह से अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का जो बाजार गर्म हुआ और जिस नई करप्शन ने जन्म लिया, इससे भी इस इंतखाब की खूब जग हसाई तो हुई ही। फाटा सेनेट के इंतखाबात के लिए अरबों रुपए की रिश्वत दिए जाने के स्कैंडल्स ने इस इंतखाब की अहमियत ही खत्म कर दी। इन्हीं संगीन हालात का इदराक करते हुए फाटा इस्लाहात को नेशनल एक्शन प्लान का अहम जुज़ भी बनाया गया। पहले मरहले में सरताज अजीज की जेर सरबराही कमेटी की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद फाटा इस्लाहात के लिए सिफारिशात तैयार की गई और ये रिपोर्ट गुज़श्ता साल वजीर आजम को पेश की गई, जिसे कौमी असम्बली और सेनेट में भी पेश किया गया और तजावीज की रोशनी में इसमें तरमीम की गई। इस्लाहात कमेटी ने बुनियादी तौर पर फाटा में 3 अहम तजावीज पेश की, जिनमें पहली तजवीज थी फाटा को अलग सूबा बनाने की, दूसरी तजवीज से खैबर पख्तूनख्वा में जम करने और तीसरी एक अलहदा काउंसिल बनाने की थी। लेकिन आज अहम पेशरफ्त हुई। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत 1 पॉइंट एजेंडे पर बुलाए गए काबीना के इजलास में फाटा और इसके अवाम के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा फैसला किया गया। फाटा इस्लाहात कमेटी की तमाम सिफारिशात की मंजूरी दी गई और काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में इस्लाहात कमेटी के सरबरा सरताज अजीज ने वो अहम नकात बताए जिनकी आज मंजूरी दी गई। सबसे अहम नुकता कि फाटा को आइंदा 5 साल के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया जाएगा। आईनी तरमीम के जरिए 2018 के आम इंतखाबात से कबल फाटा के अवाम को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के काबिल बनाया जाएगा। एफसीआर की जगह कबायली इलाकों के लिए नया रेगुलेशन लाया जाएगा और तमाम शहरियों को बराबरी की बुनियाद पर हुकूक भी दिए जाएंगे। फाटा के लिए 20,000 लेवीज एहलकार भी भर्ती किए जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट का दायरा कार फाटा की हुदूद तक बढ़ा दिया जाएगा। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के कानूनी, माशी और समाजी सतह पर क्या असरात होंगे और फाटा के अवाम को क्या समरात हासिल होंगे, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर मसरूर साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है कौमी वतन पार्टी के और माहिर कानून भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा अजमल वजीर साहब और हमारे साथ DSNG से ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ साहबी और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे साजिद हुसैन तुरीबी, जो कि फाटा से MNA है। सबसे पहले मैं रुख करता हूं अजमल वजीर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। आपसे पहले पूछना चाहूंगा, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस फैसले के सियासी असरात क्या होंगे?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی آپ کے اسٹوڈیو میں اجاز حیدر صاحب نے اس پہ پورا طویل 2-3 پروگرام کیے تھے فاٹا اصلاحات پہ، جس وقت میڈیا فاٹا پہ بات بھی نہیں کرتی تھی. تو ایک تو میں آپ کے چینل پہ اسپیشلی میں نے 3 پروگرام چھوڑے آپ کے پروگرام میں اس لیے آیا ہوں کہ اس انیشیٹو میں جو آج سے 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے ہم نے شروع کیا، اس پہ آپ کے چینل کے آپ کے میں نے نام لیے، آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ آج کا دن تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں 1901 سے FCR کا کالا قانون نافذ تھا، پاکستان 1947 میں بنا. اب آپ اس سے اندازہ لگائے کہ 1 سنچری سے کئی سال زیادہ ہو گئے کہ ہم فاٹا کے لوگ اس غلامی کی اور انگریز کی اس قانون کے نیچے زندگی گزار رہے تھے. اور پھر آپ نے یہ دیکھا، ابھی آپ نے اپنی انٹرو میں جو باتیں کی ہیں، آپ نے ادھر MNAs کی بات کی ہے، سینیٹرز کی بات کی ہے. MNAs 12 MNAs 8 سینیٹرز ہمارے بنتے تھے اور ہیں. آئین پاکستان کے آرٹیکل 247 کا کلاس 3 کہتا تھا کہ یہ پارلیمنٹ فاٹا کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا. تو پھر سوال پیدا یہ ہو جاتا ہے کہ پھر 12 MNA اور 8 سینیٹر کس لیے بنائے گئے تھے اگر وہ قانون سازی ہی نہیں کر سکتی، آئین کہتا ہے. اچھا، آج کا جو فیصلہ ہے یہ دیکھیں، یہ فاٹا کے عوام یہی چاہتی تھی. بے شک یہ فیصلہ جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھوں سے ہوا. میں اس کے سیاسی مخالف ہو سکتا ہوں، میری اس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، میں روزانہ اس کے خلاف ٹی وی پہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ ایک اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے جو کہ وقت اور حالات کے مناسبت سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وقت کی ضرورت تھی. اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ فاٹا میں صرف آپریشنوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپریشنیں تو ہم نے کی ہیں، پچھلے 13 سال سے آپریشنیں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ریفارمز چاہیے. فاٹا کو مین سٹریم میں لانا چاہیے. سر، آپ نے تعریف کی بات کی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ 2018 کی الیکشن کی تیاری ہے ان کی، وہ اپنی پوزیشن سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا یہ فیصلہ اپنی الیکشن کی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا؟ ان کو واقعی فاٹا کے عوام کا خیال ہے؟ میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ہم نے لاسٹ یہ جو بات تھی جس میں ہمارے سارے پارلیمنٹیرین اور ہم ساری سیاسی جماعتیں ہم نے اتفاق کیا تھا، ہم نے 12 مارچ کو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ 12 مارچ کو ہم وہ دھرنا دیں گے کہ آپ دھرنے بھول جائیں گے کہ دھرنے ہوں گے ہوتے کیا ہے. یہ ہمارا متفقہ فیصلہ تھا. تو ہم اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے اس سے پہلے 12 مارچ سے پہلے ایک اچھا فیصلہ کیا. تو آج کے دن میں یہ نہیں کہوں گا، یعنی کہ آپ کا دباؤ بھی شامل ہے اس میں. انہوں نے میری بات سنو، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے زبردست فیصلہ کیا ہے. اب لیکن اس میں ایک بات ہے، اس میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس فاٹا کے اب یہ جو فیصلہ ہوا اس کو امپلیمنٹ کرنا اور 2018 کے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ کرنا، تاکہ وہاں کے لوگوں کو صوبائی اسمبلی میں 2018 کا جو الیکشن ہے وہاں پہ فاٹا کے جو ابھی خیبر پختونخوا کے نام سے پکارا جائے گا ان کے لوگوں کی نمائندگی دی جائے. اب یہ نہ ہو کہ ہمیں ایسٹ، مجھے ایک چیز اس میں لگ رہی ہے، دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں اس ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا جائے کہ بھائی 2018 کے بعد ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور پھر اس کے لیے 6-7 سال. وہ تو بات کی بات ہوگی، لیکن سر کیا قبائلی جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ کیونکہ اصلاحات کی بات تو خوش تھے، لیکن وہ انضمام کی بات پہ بات نہیں کر رہے تھے. نہیں، قبائلی جو جتنے بھی ہمارے MNAs تھے تقریباً اس میں میجورٹی یہ فیصلہ چاہتی تھی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر، اور اس پہ ہم نے اتفاق کیا تھا، چاہے سیاسی جماعتیں ہماری تھی. اور آپ دیکھیں مخالفت کون کر رہا تھا، ایک مولانا فضل الرحمان کی جماعت کر رہی تھی، ایک محمود خان چکزئی صاحب کی، بقایا ساری سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر چکی تھی، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ انضمام کے حوالے سے انضمام کے. اور محمود خان اور مولانا صاحب سے تو اس لیے میں وہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو حکومت کا حصہ ہے. تو جب میاں صاحب راضی تو پھر کیا کرے گا. چلیں، یہ فیصلہ ہوا، اس کے جو لیگل مسائل کیا ہیں اور اس فیصلے سے فوائد کیا حاصل ہوں گی فاٹا کے عوام کو؟ دیکھیں 1947 14 اگست کو پاکستان کے جو باقی صوبے ہیں ان کو آزادی ملی. میرے خیال میں جس دن فاٹا کا انضمام ہوگا خیبر پختونخوا کے ساتھ، اصل میں فاٹا کے شہری کو اس دن آزادی ملے گی، کیونکہ پاکستان تو بن گیا لیکن FCR کا جو کالا قانون تھا، انگریزوں کا بنایا ہوا، جبر اور تشدد سے بھرا ہوا، وہ تو اسی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. ان کو تو آزادی اصل اس دن ملے گی، آزادی کے ثمرات اس دن ملیں گے جس دن فاٹا خیبر پختونخوا کا ایکچول حصہ بن جائے گا. اور اس میں یہ بات بھی ایڈ بالکل سیکنڈ کروں گا اپنے بھائی کے ساتھ کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیں
چاہے وہ فاٹا میں تعلق رکھتی ہیں یا مین خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں، جو بھی پختونوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کی پختون عوام کے ہاتھ نفس پہ جن کا ہاتھ ہے، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، چاہے ہماری قومی وطن پارٹی ہے، یا ایون پی ایم ایل کیو دیکھ لیں، پی ایم ایل این جو پختون ان کے نمائندگان ہیں، پی ٹی آئی، سب کا اتفاق تھا کہ پیپلز پارٹی سب کا اتفاق تھا کہ فاٹا کا انضمام ہونا چاہیے اور فاٹا کو مین سٹریم. اور آپ دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کیونکہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تو جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات تھے، اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ فاٹا کو مین سٹریم میں لائیں گے. اب مین سٹریم میں سب سے آسان طریقہ جو اور پریکٹیکل طریقہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کا وہ حصہ بن جائے. اور ویسے بھی جب پنجاب سارا مل کے ایک پنجاب رہ رہا ہے، سندھ ایک رہ رہا ہے، تو پختونوں کے درمیان یہ ڈیویژن لائن کیوں ہو؟ فاٹا میں بھی پختون رہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی پختون رہتے ہیں، ایک ساتھ وہ مل کے سارے فاٹا کے عوام کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے مسرور صاحب میں جانوں گا. ساجر حسین توری صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. ساجر صاحب بہت شکریہ ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. عوام کیا خوش ہیں؟ اور دوسری بات آپ سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. وہاں پر آپ ایم این اے ہیں وہاں کے، تو خواتین کو کیا رائٹس حاصل ہوں گے ووٹ کے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بات اس طرح ہے نا کہ آج پوری فاٹا میں قبائل بہت زیادہ خوش ہیں، اور میاں صاحب کی جو ہے نا وہ سب مطلب ہے کہ اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور میاں صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. اور بلکہ تاریخ 70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ مطلب قبائلوں میں مطلب خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ جہاں تک خواتین کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے میرے پوری حلقے میں تقریباً 1,67,000 ووٹس ہیں، اور اس ووٹس میں سب سے زیادہ ووٹ جو ڈالے ہیں وہ خواتین نے ڈالے ہیں. میں نے 30,000 ووٹ لیے ہیں. 30,000 ووٹ میں کم از کم 15,000 سے اوپر مجھے خواتین نے ووٹ دیے ہیں. اور ابھی ہم انشاءاللہ اس بات پہ ہم پہلے بھی راضی تھی، ابھی بھی راضی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم مطلب کوشش کریں گے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم اپنی خواتین کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دے دیں، کیونکہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ کافی تیز ہیں. ابھی وہ زمانہ گزر گئے ہیں جو ہمارے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ خواتین کو حقوق نہیں دیتے، یہ خواتین کو مطلب ترقی نہیں دیتے. ہم ابھی وہ زمانہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین آگے آ جائیں. مل رہی تھی پہلے. ساجد صاحب مجھے فوج میں خواتین نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. ساجد صاحب ایک آواز یہ بھی آتی رہی کہ فاٹا کو الگ سے صوبہ بنا دیا جائے، تو اس حوالے سے آپ انضمام سے خوش ہیں؟ اس طرح ہے نا کہ جو مطلب ہے کہ آج کل جو انوائرمنٹ میں پوری پاکستان میں جس طرح ایم کے ایم والے مطلب لیکن اپنا مطلب آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں صوبہ چاہیے، جو پنجاب والے، ہزارہ والے، ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ہمیں پہلے مطلب ہے کہ صوبے میں مرج کر دے، ہمیں مطلب پہلے ہمیں حق دے دے، پھر اس کے بعد ہم اس بات پہ مطلب ہے کہ بات کریں گے. اگر ان کو صوبہ مل رہا ہے تو ہم بھی تحریک چلائیں گے. لیکن ابھی تک تو 70 سال میں ہمیں حقوق نہیں ملے. جب حقوق نہیں ملے ہیں تو ابھی مطلب ہم صوبے کی کس طرح وہ ڈیمانڈ کریں؟ ویسے آپ صوبہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن آپ صوبے کے حق میں ہیں کہ فاٹا کو الگ سے صوبہ بننا چاہیے؟ میں ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمیں صبح نہیں مل رہا ہے. جب صبح نہیں مل رہا ہے ان حالات میں جو ہے ابھی جو سیاح سے ہم گزر رہے ہیں یا ہم پہ جو گزر رہے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم مرجن ہو جائیں صبح میں. صحیح ہے. اور سر ایک اور بات، قبائلی علاقے جو ہے معدنی وسائل سے مالا مال ہیں، اور ان اصلاحات میں صنعتی جو ترقی ہے اس کے حوالے سے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے اس وقت فاٹا میں؟ اس طرح ہے نا کہ فاٹا میں تو ظاہری بات ہے مطلب ہے کہ یہ مطلب ایک تو مطلب افغانستان سینٹرل ایشیا تک مطلب یہ ٹریڈ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطلب ٹیکس فری زون ہے. صحیح ہے. اور یہاں پہ مطلب پہلی بھی مطلب روز اس کی باتیں ہو رہی تھی مطلب جو یو ایس والے دے رہے تھے اس زمانے میں. ہمارا ابھی یہ کوشش ہے کہ ہر ایجنسی میں انڈسٹری زون بن جائے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہماری کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں جو این ایف سی کی 3% ہے، اسی طرح پرمٹ سسٹم ختم کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ان چیزوں پہ مطلب ہے کہ امید رکھتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے. ساجد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ایئر وائس مارشل شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا، دفاعی تجزیہ کار ہیں. لنک کا کچھ مسئلہ ہے، ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد صاحب بہت شکریہ کیپٹل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. سر ہم اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، آج بہت اہم فیصلہ کیا گیا، بڑی خبر ہے فاٹا کے عوام کے لیے. آپ کے خیال میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو آپریشن ہے اس کے بعد علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے کوئی سیاسی ڈھانچہ موجود نہیں ہے، تو اس انضمام کے بعد کیا کوئی ایسا سیاسی ڈھانچہ بن جائے گا جس سے اس خلیج کو پر کیا جا سکے؟ دیکھیں یہ تو عرصہ دراز سے ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں اصلاحات کی بات کی تھی اس میں سے
ایک جو حصہ تھا وہ فاٹا کی اصلاحات کا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے بہت تاخیر کی ہے اور یہ کام بڑے عرصے سے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی اور اس کو ہرگز سیاست کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب تقریباً ساری سیاسی پارٹیاں تقریباً جو فاٹا کے میجورٹی جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ ان اصلاحات کا تذکرہ کرتے رہے, اس کی ڈیمانڈ کرتے رہے. آج بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اس پر پھر سے اعتراض جو ہے وہ اٹھا رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو معاملے ہوتے ہیں اور خاص کر ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوتے ہیں, ان پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں حکومت کو اپنا رول ادا کرتے ہوئے یہ کام جلد کرنا چاہیے اور یہ تبھی ساری وہ چیزیں پوری ہوں گی جب آپ فاٹا کو مین سٹریم جو ملک کی ہے اس میں لے آئیں گے. تو تب وہاں جو حکومت ہوگی پھر وہاں پہ جو پورا ایک سٹرکچر بنے گا وہ اس علاقے کا نظم و نسق سنبھالنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکے. چلیں سر, آپ نے یہ بات کی, اسی حوالے سے اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا. کیا اس انضمام کے بعد سیاسی ڈھانچہ اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ مستقبل قریب میں جو فوج ہے وہ وہاں سے انخلا کر جائے؟ نہیں, یہ تو وقت بتائے گا نا کہ جتنی جلدی ہم اس سارے معاملے کو تیزی سے آگے لے کر چلیں گے, جتنی جلدی ہم وہاں پہ جو ڈھانچہ ہے سیاسی ڈھانچہ اس کو بنانے میں کامیاب ہوں گے, اتنی جلدی وہ جو لوگ ہیں وہ ڈھانچہ جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ لینے کے قابل ہو جائے گا. تو جب تک ہم وہ پہلے اقدام ہی نہیں لیتے تب تک وہ ڈھانچہ اور پھر اس کی ذمہ داریاں اور پھر وہ سارے کا سارا جو ہم کہتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو سلسلہ جو ہے فوج سے ہٹ کے اب اس کو اس علاقے کے لوگوں کو خود اپنے ذمہ لینا چاہیے, کیونکہ فوج کا کام ہمیشہ کے لیے تو کہیں رہنا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ نارتھ میں کتنے سارے آپریشنز ہوئے, آج تک سوات کا بھی دیکھیے آپریشن ہوئے اس کو آپریشن کو کتنی دیر ہو گئی, مگر وہاں پہ بھی ابھی بھی فوج جو ہے اس نے نظم و نسق سنبھال رکھا ہے. یہی معاملہ آپ کراچی میں دیکھیے کہ رینجر جو ہیں کیا ان کو آپ ساری عمر وہاں رکھیں گے؟ پولیس کی ریفارم جو ہیں اصلاحات ان کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہے. صحیح ہے سر, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, فوجی اقدامات اس وقت کیا کیا وہاں پر ضرورت ہے جس سے جو وہاں پر مزید اس کا جو نظام ہے, وہاں پر جو سیکیورٹی کا نظام ہے, وہاں پر جو بھی دہشت گردی ہے, انسرجنسی ہے, اس کو بہتر بنایا جا سکے؟ 20,000 ویسے جو لیویز اہلکار ہیں وہ بھی بھرتی کیے جائیں گے ان اصلاحات کے تحت, تو کیا یہ کافی ہوں گے بارڈر مینجمنٹ کے لیے بھی؟ یہ آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے؟ جی سر. دیکھیں, یہ سارا وہ ہوم ورک ہے نا کہ جس کو مکمل کر کے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور اس ڈیبیٹ کے اوپر جو ہے آپ کو جب آپ اپنا اس طرح کا اپنی سارے اعداد و شمار اپنے پورے کر لیں گے کہ اس علاقے میں ضرورت کس کس چیز کی ہے, یعنی وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں وہاں کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس کے تحت پھر اس ڈھانچے کو آپ تیار کریں گے تو یوں قدم بقدم آپ ذمہ داریاں ان کے سپرد کرتے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی سٹیپ میں سارا کام نہیں ہوگا, وقت لگے گا, آہستہ آہستہ ہوگا یہ کام. ٹھیک ہے, شاہد صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. بیرسٹر مسعود, آپ کی جگہ آنا چاہوں گا میں. پہلے تو پولیٹیکل ایجنٹس نظام سنبھالتے تھے, اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت قانونی ڈھانچہ اب ان اصلاحات کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس پہ جو سب سے بڑی چینج آئے گی وہ ہے پشاور ہائی کورٹ کی جو ریٹ جورسڈکشن ہے, جو ریٹ ہے وہ ادھر انفورس ہوگی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو بنیادی حقوق پاکستان کے آئین میں ایک شہری کے دیے گئے ہیں اس کی انفورسمنٹ کے لیے اس کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ وہ آرٹیکل 199 کے انڈر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے. وہ حق جو فاٹا میں رہنے والا شہری تھا اس کو حاصل نہیں تھا. اب جو پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن وہ ادھر چلی گئی. ایک تو بہت بڑا قانونی سٹیپ جو فنڈامنٹل رائٹس, ہیومن رائٹس کے ایسپیکٹ سے آپ دیکھیں وہ ہو گیا. دوسرا بات کہ اب پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے جس طرح سیٹلڈ ایریا میں ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, کمشنر ہوتا ہے, وہ سارا پیرافرنیلیا, وہ سارا سٹرکچر جو ہے نیچرلی وہ ادھر بھی ریپلیکیٹ ہوگا ایک فیز سٹیج میں. تو جو بھی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو پروٹیکشنز ہوتی ہیں, اور اس کے خلاف اگر ایڈمنسٹریشن میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, اب تو پولیٹیکل ایجنٹ اپنی ویمز اینڈ کیپریسز کے اوپر اس کو 20-20 سال کے لیے جیل بھیج دیتا تھا. پوری جو قبیلہ ہے, پورا خاندان, وہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کے قانون کے تحت جو ہے وہ جیل چلا جاتا تھا. جو کسی نے کیا ہوتا تھا جائیدادیں کسی اور کی ضبط ہو جاتی تھی, تو بہت ظلم ہوتا تھا. اب ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایک تو سول ایڈمنسٹریشن آ گئی اس میں,
وہ ریگولیٹڈ ہے, اور اس ایڈمنسٹریشن کے ظلم کے خلاف بھی اگر اس نے جانا ہے تو ہائی کورٹ کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. مسرور صاحب آپ کے پاس دوبارہ سے آؤں گا, لیکن اجمل صاحب یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, 5 سال کا وقت دیا گیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں کون کون سی ایسی اس وقت اصلاحات کی ضرورت ہے, کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انضمام جلد از جلد مکمل ہو جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے ہمارے ملک کا, اس فاٹا کے حوالے سے کوئی مجھے تقریباً میرے معلومات کے مطابق کوئی 18 کمیٹی اور کمیشن بنے ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سفارشات اڑ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ آج ہوا ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کرنا, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس میں آپ نمائندگی دے جو کہ ابھی ہماری نہیں ہے 2018 کے الیکشن میں, کیونکہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, کیونکہ ایک تو 15 مارچ سے آپ سینسس کر رہے ہیں, وہاں پہ سینسس ہونے چاہیے کیونکہ سینسس نہیں ہوئے. اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 4.8 ملین پاپولیشن ظاہر کی گئی, جو بالکل غلط ہے, جس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. فاٹا کی پاپولیشن یہ یہاں پہ وقت آپ نے بتایا فاٹا اصلاحات کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اور بھی بات کریں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, فوجی عدالتوں پہ بھی ہم نے بات کی, لیکن یہاں پر ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کراس ٹریک ود او ٹی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اجمل صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا بریک سے پہلے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اس کمیٹی کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے نا 4.8, تو وہ 4.8 نہیں ہے, وہ 1 کروڑ سے زائد ہے, کیونکہ یہ 97 کے سینسس اور جس طریقے سے اس وقت ہوئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ جو سینسس ہونے جا رہے ہیں اس میں فاٹا کے سینسس ہونے چاہیے اور حلقہ بندیاں بھی ساتھ ہونے چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس یہ ایک فیصلہ آ گیا اس کے بعد جو ہے نا ہم پٹ رکھے بتی کے پیچھے لگیں اور پھر یہ 10 سال کے ڈیٹے. پہلی بات یہ کہ اصولی طور پر جب فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کے مرج کے پہلے سٹارٹ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو نظر آئے, اور وہ میرا یہ ہے کہ اس میں فوری طور پر جو ہو سکتا ہے, جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے مرج کی بات ہے, وہ فوری طور پہ جو چیزیں ہو سکی اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے, یہ رکھیں گے کہ جی, اور اگر امینڈمنٹ ضروری ہے وہ نیشنل اسمبلی سے فوری طور پر کرانے چاہیے, کیونکہ اس وقت تو تقریباً تمام سیاسی جماعتیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ راضی ہے, اور مولانا کوارا چکزئی صاحب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو کہا وہ حکومت ہے, وہ میاں صاحب جانے اور وہ جانے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر لیٹ کر دیا گیا, اس چیز کو لیٹ کر دیا گیا, اور اس کو پھر اس کے لیے کیا گیا کہ میں نے ایک چیز سنی ہے, میاں صاحب نے آج ایک بات میں دیکھ رہا تھا وہ کی ہے کہ پھر کنسنسس, اور پھر یہ رواج ایکٹ کا جو ہے کہ اس پہ آگے یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ رواج ایکٹ میں کیا ہے, اس پہ پھر کنسنسس اور اس پہ پھر بات چیت. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ پھر یہ ڈیلے ہوتا جائے گا. اور وہ جو 2018 کی بات ہے, ہمیں اس وقت فائدہ ہے کہ 2018 میں ہمیں خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی میں نمائندگی مل جائے. صحیح. اب میں رک کروں گا. ہمارے ساتھ ڈی ایس این جی پہ اب جوائن کیا ہمیں ایئر وائس مارشل شاہد لطیف صاحب نے. بہت شکریہ, ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سر آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ تو بات ہو گئی سیاسی تحفظات کی, عسکری تحفظات بھی کچھ ہیں؟ نہیں دیکھیں, عسکری تحفظات سے مراد اگر آپ کا یہ ہے کہ کیا کوئی فوج کو اس بارے میں تحفظات ہیں, فوج تو اس چیز کو ویلکم کرے گی. تحفظات یہ ساری ذمہ داری جو ہے, چونکہ وہاں کا آپ کا جو نظام ہے وہ گڈمڈ ہوا ہے, تو فوج کو تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ جن علاقوں میں عرصہ دراز سے فوجی آپریشنز فاٹا میں اور اس علاقے میں دیکھیے کتنے فوجی آپریشنز آپ کروا چکے, تو ان کی جو اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے وہاں لگا رکھی ہے اور جو ان کو بارڈر کی ذمہ داریوں سے دور رکھتی ہے گاہے بگاہے, تو وہ تو وہاں تو یہ ویلکم ہوگا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ بھی اجمل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان اصلاحات میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے. یہ مختلف جو ہوم ورک مختلف علاقوں کے لیے ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جب فیصلہ ایک قومی سطح پر ہو گیا
اور اگر اس میں ایک دو جگہ پہ کوئی تحفظات پائے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جہاں تحفظات ہیں وہ بالکل اس وقت جو حکومت ہے وہ ان کے حلیف ہیں، ان کے حریف تو نہیں ہیں، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ فیصلہ حکومت نے تقریباً کر لیا مختلف لوگوں کے ساتھ مشاورت سے، تو اب اس میں بالکل دیر نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک عسکری معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلکم ہوگا، اس میں کوئی کسی قسم کی ریزرویشنز یا مطلب کہ انضمام کا فائدہ ہی ہوگا. لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کے خیال میں کتنا وقت درکار ہوگا یہ جب تمام باتیں کمپلیٹ 5 سال کا وقت دیا جا رہا ہے، اب 2018 میں الیکشن بھی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ 2018 کے بعد بھی یہ انضمام کا عمل ایسے ہی جاری رہتا ہے، شروع تو ہو جائے پہلے، لیکن آپ کے خیال میں فوج کو کتنا وقت درکار ہوگا وہاں سے انخلا کے لیے اور پھر وہ بارڈر پہ چلے جائیں؟ دیکھیں فوج تو انخلا جو ہے وہ اسی وقت کرے گی نا جب انہیں یہ تسلی ہوگی کہ ہاں اب یہ علاقہ جو ہے وہاں کی جو بھی اسمبلی آپ نے بنائی، وہاں جو بھی آپ نے انتظامی ڈھانچہ کھڑا کیا، وہاں کی پولیس، وہاں کے سارے ادارے وہ جو ہیں اس کو اب سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو اگر آپ جلدی میں وہاں سے نکلیں گے تو پھر جو اتنی مشکلات کا شکار یہ علاقہ رہا ہے ہمارا شمالی علاقہ، اس کو دوبارہ ان کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا نا. لہٰذا یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرلل میں ہوں گی، ڈھانچہ کھڑا کیا جائے، آہستہ آہستہ ذمہ داریاں جو ہیں اس علاقے کے لوگوں کو اور جو بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے کہ ایک دم سے جلدی میں نکلنا نہیں چاہیے، نہ ہی نکل سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، میں جاننا چاہوں گا یہ انضمام جو ہے اس کے بعد فاٹا کی قومی اور سینٹ میں نمائندگی پر کیا کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیں بالکل اس کی بات جس طرح بھی اجمل وزیر نے بھی کہی کہ جب تک سینسس نہیں ہوتا اور حلقہ بندیاں نہیں ہوتی، کیونکہ نیچرلی پھر وہ سیٹیں تو نہیں رہیں گی کہ جو ابھی ہیں، اس میں سیٹوں کا بھی اضافہ ہوگا، بلکہ جب سینسس ہوگا تو ایون خیبر پختونخوا انڈر ریپرزینٹڈ ہے، ابھی اس کی بھی آبادی بہت بڑھ چکی ہے. تو جب پراپر اس کا سینسس ہو جاتا ہے، قانون اور آئین تو یہی کہتا ہے کہ سینسس ہونا چاہیے اور اس سینسس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں، اور ان حلقہ بندیوں کے حساب سے نیچرلی جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ اس میں ایلوکیشن ہوگی اور اس سے ان کی آواز بھی بڑھے گی. اور پھر یہ جو ایم این اے بیٹھیں گے یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہوں گے، یہ پراپر کام بھی کریں گے، اپنے علاقے کے لیے لیجسلیٹ بھی کر سکیں گے. یہ فائدہ ہوگا. اور ایک چھوٹی سی بات، ایک بات یہ بڑی ضروری ہے. دیکھیں فوج فاٹا میں رہتی ہے، نیچرلی وہ اور ایشو ہے، رینجرز بھی کراچی میں ہے، سوات میں بھی فوج، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ نہیں رہے گا. اس کو اس سے کنیکٹ مت کریں، وہ اور چیز ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہ تو ڈی سی بھی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے فوج کو کسی ضلع میں بلا سکتا ہے. اصل ٹیسٹ جو گورنمنٹ کا اس وقت نئی خبر ہے، ہم اس کی فیس ویلیو نواز شریف کی لیتے ہیں، امید یہی ہے کہ ان کی نیت صحیح ہے. یہ نہ ہو کہ جس طرح پنجاب میں نام تو لیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن بیچارے غریب پختونوں کے خلاف شروع کر دیا، اصل ٹارگٹ سے نظر ہٹا دی. تو اصل ٹیسٹ یہ ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں کیا فاٹا کے لوگ صوبائی اسمبلی پشاور میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے سر، لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہوں گا، پھر میں نے فوجی عدالتوں کی جانب آنا ہے. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ تب ہی ممکن ہوا، یہ سارا پروسیس ہم کافی عرصے سے کئی سالوں سے کر رہے تھے اور یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ تب ہی ممکن ہوا جب نیشنل ایکشن پلان میں فاٹا ریفارمز کو 12ویں نمبر پہ رکھا گیا، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آئی ایس پی آر کے وہ ایک پریس ریلیز کا میں حوالہ دوں گا، جب انہوں نے کہا کہ فاٹا میں ریفارمز وقت کی ضرورت ہے، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، تب جا کر یہ ساری چیزیں ہوئے. تو اس میں یہ بات کہ اس میں سارے آن بورڈ ہے اور سب چاہتے ہیں، اور رہ گئی یہ بات کہ وہاں پہ دیکھیں جب تک انسرٹینٹی ہے وہاں پہ جس طرح کے حالات ہے، وہ سوات کا مثال آپ کے سامنے، سوات سیٹل ایریا ہے، آج تک فوج وہاں پہ ہے، لیکن معاملات تو دوسرے چل رہے ہیں. ریفارمز ہوئی، فوج نے کردار ادا کیا. اب سر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ حفاظت کے لیے، اسلام آباد کی حفاظت کے لیے ان کے دھرنے کے دوران فوج نہیں بلائی گئی. بالکل ٹھیک ہے سر، میں اب فوجی عدالتوں کی جانب کوئی ایشو نہیں سر، میں فوجی عدالتوں کی جانب آنا چاہوں گا. دسمبر 2014 میں اے پی ایس حملے کے بعد ملک میں 2 دہائیوں سے جاری دہشت گردی کی جنگ نے ایک نیا موڑ لیا اور ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا تھا اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپریشن کا آغاز اور 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جن کی مدت 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گئی.
यहीं से फौजी अदालतों के मामले पर मुल्क में नई बहस का आगाज हुआ और अपोजिशन जमातों की हुकूमत पर तनकीद के 2 साल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात क्यों ना लाई गई और तौसी के लिए फौजी अदालतों की मुद्दत खत्म होने का ही इंतजार क्यों किया जाता रहा। इसके अलावा फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत के तरीक़ाकार के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। स्पीकर अयाज़ादी की जानिब से बुलाए गए पार्लिमानी लीडर्स के इजलासों में अपोजिशन जमातों की जानिब से फौजी अदालतों के मामले पर ये इख्तिलाफात खुलकर सामने आई, लेकिन बिला आखिर मंगल के रोज फौजी अदालतों में तौसी के हवाले से पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में फौजी अदालतों को मजीद 2 साल की तौसी देने पर इत्तफाक किया गया। ताहम पीपल्स पार्टी जो फौजी अदालतों की तौसी और इस हवाले से हुकूमती इक़दामात से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, उसने इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि एमक्यूएम ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन हुकूमत की जानिब से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के इक़दामात के बजाय फौजी अदालतों के क़याम के लिए 22वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के इजलास बुलाए गए। इसी हवाले से सर मैं बात करना चाहूंगा आपसे शाहिद लतीफ साहब। शाहिद साहब, मुझे आगाह कीजिएगा कि इससे पहले भी जब फौजी अदालतों का क़याम हुआ था तो क्या वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रही थी, और अब जब एक मरतबा फिर से 2 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब फौजी अदालतें क़याम पजीर हुई थी उस वक्त उसके साथ कुछ शराइत भी रखी गई थी, और वो ये था कि 2 साल में इस्लाहात की जाएंगी और जो हमारा आम नॉर्मल अदालती सिस्टम है उसको इस काबिल किया जाएगा कि वो फिर से अपनी जिम्मेदारी संभाले। आपको मालूम है कि अदालतों ने खुद ये इस चीज का इजहार किया था कि चूंकि वहां जो उनके कवानीन है उसमें सुकम है और यूं वो जो बड़े खतरनाक दहशतगर्द हैं उनको भी वहां तक पहुंचने के बावजूद, अदालतों तक पहुंचने के बावजूद वो उनको सजाएं नहीं दे पाते। उसके अंदर प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो है उसमें कमजोरियां थी, कवानीने शहादत जो हैं उनमें कमजोरियां थी, हमारे जज साहिबान जो हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं थी, जो गवाहान हैं उनको आप प्रोटेक्शन नहीं दे पाते थे। लिहाजा लोग इन सब चीजों से घबराते हुए अपनी जो गवाहियां हैं उसको भी खुलेआम नहीं दे पाते थे। ये 2 साल जो हैं इनमें हमने ये सब काम करना था, और इसके बावजूद कि हम नेशनल एक्शन प्लान में इसको भी शामिल कर चुके हैं, अदालती इस्लाहात को, जैसे पुलिस इस्लाहात, फाटा इस्लाहात, मगर इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। अब जब यकदम इनका वक्त खत्म होने को आया तो फिर से हमने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब जमहूरी निज़ाम है तो इसमें तो फौजी जो अदालतें हैं उनका तसव्वुर ही नहीं है। अगर फौजी अदालतों का तसव्वुर नहीं है तो फिर ये 2 साल में हमने काम वो क्यों नहीं किया जिसके तहत हम अपनी जो आम अदालतें हैं उसकी तरफ जा सकते। तो खुद अपनी कमजोरियां हैं जिसके तहत आपको इनकी मुद्दत में तौसी देना तो पड़ इसका रही मतलब है कि फौजी अदालतों का समर जो है वो सियासी जो है वो नाअहली की वजह से नहीं मिल सका है। अजमल वजीर साहब, आपकी जानना मानना चाहूंगा, एक तो आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा कि आप फौतन से खुश हैं, दूसरा आपकी हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या जो कुछ पहले हुआ 2 साल में क्या अभी भी हुकूमत वो रिपीट करने वाली है, कुछ रिफॉर्म्स नहीं होने वाले? देखिए, हुकूमत का तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है, बताता यही है कि उन्होंने हमेशा ये डिलेट एक्ट्स आपने सारे देखें कि जो करते करते वो नेशनल एक्शन प्लान के वो 20 नुकात को आज आप उठा कर देखें, जो फौज का काम था उन्होंने कर लिया, जो इनका काम था उस पे यही सब कुछ कर करके। और ये जो पहले बिल्कुल शाहिद लतीफ साहब ने ठीक फरमाया कि जब उनको ये साथ शर्त थी कि उस वक्त तक ये 2 साल जिस वक्त ये मंजूरी दे रहे थे तो उस वक्त ये बात थी कि इसमें आपने जुडिशल इस्लाहात करने हैं, सारी चीजें करनी है ताकि हम इस पोजीशन पे आ जाए, बट वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ। अब मसला ये है कि हुकूमत ये तो होने हैं। अब देखिए, एपीसी कल पीपल्स पार्टी वालों ने बुलाई हुई है जिसमें हमारी पार्टी को भी दावत दी हुई है, लेकिन ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जो फैसला करना है वही फैसला हमारा होगा, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है, ज्यादातर मैं आपको पेशनगोई कर सकता हूँ कि कल जरदारी साहब भी राजी हो जाएंगे, उसके अपने कुछ और मसाइल चल रहे होते हैं साथ, कल राजी होने जा रहे हैं, फिर साथ उसको भी लिंक कर देते हैं कि किसी तरीके से इंफॉर्मेशन की बिना पे सर ये कह रहे हैं। वेट वाली बात होती है। मैं फिर वही बात करूंगा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बात ये होते है कि बकाया सारी जमातें इस पर राजी हो चुके हैं। अब जाहिर है जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ने कुछ तो दिखाना सर है। ठीक है, राजी मसूद साहब, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा क्या जरूरत है फौजी अदालतों की इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए ये कि एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से और एक ऐसे शख्स की हैसियत से कि जो जमहूरियत में यकीन रखता है, आइडियली एक जमहूरियत में फौजी अदालतों का तस्वुर मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह के सरकमस्टांसेस जो हालात से हम गुजर रहे थे 2 साल पहले,
اس وقت ہماری جو جوڈیشری تھی وہ اس میں کیپیسٹی اس وقت نہیں تھی، نہ پروسیکیوشن میں تھی کہ وہ دہشت گردی کا اور اس قسم کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے جس قسم کی دہشت گردی کا ہمیں سامنا تھا. انفارچونیٹلی جس طرح باقی سارے پینلسٹ نے کہا، وائس مارشل صاحب نے کہا، اجمل وزیر نے کہا، پلان یہ تھا کہ اس وقت اجازت اس لیے دی گئی کہ 2 سال میں ملٹری کورٹس اپنا کام کریں گی اور حکومت جوڈیشری اور پروسیکیوشن کے ہاتھ مضبوط کرے گی اور قانون میں بھی امینڈمنٹس آئیں گی. انفارچونیٹلی حکومت نے اس طرف تو کوئی توجہ دی نہیں. اب ایک یہ ٹھیک ہے آئیڈیلی ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب حالات تو یہی ہیں کہ ملٹری کورٹ کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. ان عدالتوں اور اس نظام کے اوپر تو کہ رحم و کرم پہ ہم رہ نہیں سکتے، انسانی جان کی قیمت تو زیادہ ہے، تو نیچرلی ایکسٹینشن تو ہونی ہے. لیکن اس دفعہ ایکسٹینشن میں ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ کوئی کے پی آئیز، کوئی پلرز رکھ لیں، ہم کوئی ایسے اندیے رکھ لیں بیچ میں یا اوور سائٹ کمیٹی بنا لیں پارلیمنٹ کی کہ حکومت کے اوپر چیک رکھے. یہ نہ ہو کہ 2 سال بعد بھی جوڈیشری میں کوئی ریفارم نہ آئے، پروسیکیوشن میں کوئی ریفارم نہ آئے، اور میں آپ 2 سال بعد بھی ڈسکس کر رہے ہوں کہ فردر 10 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ سے ایک تو مسرور صاحب کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. حکومت کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ حکومت آپ کے خیال میں اس وقت کیا کرنے کی حکومت کو ضرورت ہے کہ اس بار عدالتوں کی جو ملٹری کورٹس ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکے؟ اور دوسرا آپ سے جاننا چاہوں گا کتنی ایکسٹینشن دینی جانی چاہیے؟ 2 سال ہی بہت ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال اچھا خاصا عرصہ ہے، بشرطے کہ اس کو استعمال کیا جائے. اگر آپ پہلا ہی قدم نہیں لیں گے تو 2 کیا پھر 4 سال کر لیں، 10 سال کر لیں، پھر تو کام نہیں ہوگا. وہ چینی کہاوت ہے نا کہ دی جرنی آف 1000 miles starts from the first step. آپ پہلا قدم لیں گے تو پھر 1000 میل کی طرف چل پائیں گے نا. تو ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ پہلا قدم ہی نہیں ہم لیتے، اور جب جو وقت مقررہ ہے، وہ مدت مقررہ ہے جو وہ پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم یکدم سوئے ہوئے جاگتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دوبارہ بحث شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاحات پوری نہیں کر پائیں گے. یہ اصلاحات پوری ہو سکتی ہیں، مگر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے جو باقاعدہ اس چیز پر نظر رکھے کہ جو اصلاحات ہمیں چاہیے ان کو لسٹ کیا جائے، پھر اس کے اوپر نگرانی اس کی جائے کہ اس کو ٹائم لائنز دی جائیں کہ کون سی جو اصلاح ہے وہ کتنے وقت میں، پھر اگلی اصلاح کتنے وقت میں، بلکہ پیرلل میں کام کیا جائے تاکہ جو بھی اصلاحات ہمیں اس میں چاہیے وہ ہم وقت مقررہ میں ان کو پورا کر سکیں. تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتی ہے. 2 سال کو جو وقت ملا ہے اس میں اب اگر یہ نیت کر لی جائے تو یہ اصلاحات ضرور ہو سکتی ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. یہ فوجی عدالتیں جو ہیں یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے. ہماری عدالتیں اگر اپنا کام کریں تو یہ سب کچھ کر سکتی ہیں. جہاں تک قوانین کا تعلق ہے یہ پارلیمنٹ میں ہوا کرتے ہیں، تو جو لیجسلیٹرز ہیں وہاں بیٹھ کے اپنے قوانین کو بھی ٹھیک کریں. پارلیمنٹ کا اور کیا کام ہے؟ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانا تو کام نہیں ہے. یا سارے کے سارے اٹھ کے پاناما لیکس کی وجہ سے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں سپریم کورٹ میں اور اپنے سارے کام جو ہے انہیں پسے پش ڈال دیں. تو ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے. شاہد صاحب ہمارے ساتھ رہیے. میرے پاس 2 منٹ ہے سر، آپ دونوں سے ایک میں کامنٹ چاہوں گا. آپ کے خیال میں حکومت کو اس وقت اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ مسرور صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو اب حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ شاہد لطیف صاحب تو کہہ رہے ہیں مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے اس حوالے سے وہ بنائی جانی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح تو شاید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا پھر وہی بات میں کروں گا کہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں. نیکٹا بھی تو مانیٹرنگ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تو اس نیکٹا کی تو ایک میٹنگ پھر نہیں ہوئی. اچھا پھر اس طریقے سے صرف اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے ول. اگر آپ کی دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کا فوکس صرف اس چیز پہ ہے کہ میں نے اپنی کرسی بچانی ہے، میں نے اپنی کرپشن بچانی ہے، اور اس کے لیے منسٹروں کے ٹولے ٹولے آئیں اور وہ سارا دن بیٹھے اور پھر رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ ڈیفینڈ کرے، تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کے لیے جو کام آپ نے کرنے. کس طرح آئے گی؟ مانیٹرنگ کمیٹیز اپوزیشن میں سے بنائیں، جوڈیشری کو بھی آن بورڈ لیں اور سارا ملبہ جوڈیشری پہ ڈالنا بھی زیادتی ہے. ایک جج صاحب کے پاس اگر 150 کیس دن کے لگے ہوں گے تو وہ چاہتے ہوئے بھی کسی کیس میں انصاف نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں اس میں اور ججوں کی سیکیورٹی ہے، ججز کی تعداد بڑھانے کی، اور سب سے ضروری بات کہ پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر کرنا ہے اور قانون کے، جس طرح پاکستان کا بھی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی سے کوئی بم برآمد کرتی ہے تو علاقے کے
है नहीं, मैं मॉनिटरी आपको कमेटी बताता ने हूं, बस बस इलाके के मुअज्जिजीन को शामिल तफ्तीश को वो उसमें पर्चे मकबूजमी में उनको जिक्र करेंगे, उनको फिटनेस स्वात में या वजीरिस्तान में आर्मी सर ऑपरेशन मसरूर साहब करके आपका अगर बहुत पकड़ती है। शुक्रिया, अजमल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और शाहिद लतीफ साहब आपने वक्त दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। क्रॉस चेक विद ओटी में मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।